बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। मैं जब भी कभी करप्शन पे मैंने बात की है तो हर दफ़ा मैंने एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि मायूसी की हालत में दी जाती है मैं देता रहा हूँ, और मैंने यही कहा है कि यहाँ पे करप्शन को ख़त्म करना इंतहाई मुश्किल, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और उसकी वजह मैं हमेशा ये कहता हूँ कि करप्शन जो है वो चूँकि करने वाले लोग इक़्तिदार में हैं, इख्तियारात उनके पास हैं, लिहाजा आप उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वो अब एक माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं। जैसे एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया का कहा था, ये सिसिलियन माफिया की तरह ही है जो कि सारे ये लोग ऑपरेट करते हैं और इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब ये मायूसी वाली स्टेटमेंट है, बिल्कुल है, इस वजह से कि अदारे काम नहीं करते। अदारों के अंदर हर अदारे में जिसने तहकीक करनी है, जिसने इंसाफ देना है, जिसने कोई अरेस्ट करने हैं, लोग लाने हैं, वो सब करप्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनमें इन्होंने साला साल से अपनी मर्ज़ी के अपने लोग, अपने करप्ट साथी वो भर्ती किए हुए हैं। नतीजा ये कि आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। फिर ये कि ये प्रेफर करते हैं कि इनके केसेस नैब में या अदालत में चले जाएं, क्योंकि वहाँ भी जज अपनी मर्ज़ी के हैं। जैसे मैंने पहले जुल्फ़िकार चीमा के एक आर्टिकल का जिक्र किया था, जहाँ एक जज साहब हमारे साकिब निसार साहब वो एहसान फरामोश कहलाए इसलिए कि उन्होंने मियाँ साहब की मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं किया। लेकिन ये कि अदालतों के ज़रिए जब ये छूटते हैं तो फिर सिक्का बंद, फिर इनकी करप्शन का केस दोबारा खोला नहीं जा सकता। फिर वो ये कहते हैं कि जनाब हम तो अदालतें जेलें भुगत के आए हैं, कोई सबूत होता तो सामने आता, सबूत ही कोई नहीं। वो सबूत कैसे आए? माफियाज ने हर जगह पे अपना पांव रखा हुआ है, वो सबूत नहीं आ सकता। अभी कल की बात है, जुमेरात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस सुना गया। जरदारी साहब के ख़िलाफ़ अपीलें की हुई थी। जरदारी साहब को जो एहतसाब अदालत है उसने उनको बरी किया था, क्योंकि नैब ने वहाँ पे अपनी एक्चुअल रिकॉर्ड की बजाय फ़ोटो कॉपियाँ लगा के तो एक रेफरेंस आगे किया, उन्होंने बरी कर दिया। उसके महीने बाद दूसरा रेफरेंस, फिर फ़ोटो कॉपियाँ लगाई, जज ने फिर कहा जी ओरिजिनल किधर है, नहीं है जी, ये बरी कर दिया। अब बतमाम हुज्जत उसके ख़िलाफ़ अपील की हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो 7 साल के बाद सुनी गई। 7 साल नैब भी सोया रहा, क्योंकि कोई अर्जेंसी नहीं थी, नैब को कोई ख्वाहिश नहीं थी कि हमने कुछ करना है। ये तो एक खाना पूरी थी, एक आपने एक कह दें कि एक बतमाम हुज्जत कह लीजिए कि आपने एक खाना पूरी करनी थी, कर दी आपने। लेकिन ये ख्वाहिश कतन नहीं थी कि हमने कन्विक्शन करवानी है। लिहाजा अब जब 7 साल के बाद उसकी तारीख आई तो वहाँ हमारे चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने पूछा कि जनाब इसका रिकॉर्ड पेश कीजिए। आपने क्विटल के ख़िलाफ़, उनकी बरियत के ख़िलाफ़ अदालत में आपने अपील दायर की हुई है, तो किधर है ओरिजिनल रिकॉर्ड? उन्होंने कहा जी ओरिजिनल रिकॉर्ड तो नैब में है ही नहीं। यानी जहाँ जहाँ कहीं ओरिजिनल रिकॉर्ड था वो गायब हो चुका। इससे पहले मैंने जिक्र किया था कि कॉन्टेक्ना का केस जो कि स्विट्ज़रलैंड में चल रहा था और उस केस को वहाँ से रुकवाया गया। बाद में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बड़ा कोशिश करते रहे कि उस ज़माने के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी कहीं गलती से कुछ चिट्ठी लिख दें कि वो केस दोबारा खोला जाए, लेकिन उन्होंने नहीं लिखी। वज़ारत उज़्मा छोड़ी लेकिन चिट्ठी नहीं लिखी। लेकिन लिखते तो क्या होता? वहाँ से भी वाजिद शमसुल हसन जो कि जरदारी साहब के अपने लगाए हुए इंग्लैंड में अपने लगाए हुए सफ़ीर थे, वो वहाँ से सारे कागजात चुरा के ले गए थे। क्योंकि ये लोग जो नाहल, जो इस अहल नहीं होते कि उनको सफ़ीर बनाया जाए, इस अहल नहीं होते कि उनको किसी अदारे का हेड लगाया जाए। जब उनको आप लगाते हैं तो वो भी समझते हैं कि उनको क्यों लगाया गया, इन खिदमत के लिए लगाया गया है, क्योंकि अदरवाइज़ तो उनका कोई मेरिट नहीं है, उनको कैसे वहाँ पे लगाया जा सकता था। तो वाजिद शमसुल हसन जिनका डिप्लोमेसी से कोई वास्ता नहीं था, उठा के उनको लगाया, तो खिदमत उन्होंने यही करनी थी कि वो स्विट्ज़रलैंड से सारे कागजात चुरा के ले गए
اور پھر اس کے بعد ان کو خداجہ نے کہاں رکھا. سو کسی بھی کرپشن کے کیس کا ریکارڈ موجود نہیں. اور چیف جسٹس اس پہ ناراض ہوئے. انہوں نے کہا جی کہ آپ 7 سال کے بعد آ گئے اور یہ ریکارڈ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیوں لوگوں کو خوار کرتے ہیں جب ریکارڈ ہی نہیں ہے, یا آپ بلا وجہ لوگوں پہ کیس بنا دیتے ہیں, ان کو ذلیل کرتے ہیں. یہ ابھی اس سے واضح ہو گیا کہ آپ یعنی آپ سوچئے واضح کیا ہو رہا ہے اس سے. واضح تو یہ ہوتا ہے کہ نیب ساتھ ملا ہوا ہے, ورنہ ریکارڈ کہاں جائے گا. لیکن چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر دشمنی کی وجہ سے جعلی کیس بناتے ہیں. آپ سوچئے ذرا کہ ہماری سوچ کدھر ہے. اب ڈویژن بینچ تھا جس کو کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ اور جسٹس عامر فاروق یہ مل کے ہیئرنگ اس کی کر رہے تھے, اور یہ اپیلیں تھیں زرداری صاحب کی اکوٹل کے خلاف. ان میں وہ ٹریکٹر کا کیس تھا جس میں کہ انہوں نے وہ ٹریکٹرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 2014 میں ریفرنس لگا, لیکن ٹریکٹر کا قصہ اس سے پہلے ہوا تھا. 2014 میں یہ اس کیس میں بری ہوئے احتساب عدالت سے. اب مس اپروپریشن جو ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جو فنڈز تھے وہ الاٹ کیے گئے کہ آپ نے 5,900 رشین اور پولش ٹریکٹرز خریدنے ہیں. 5,900 ٹریکٹر خریدنے تھے اور ایک ٹریکٹر کی قیمت تھی 1,50,000. وہ عوامی ٹریکٹر اسکیم کے تحت خریدے جانے تھے. اب اتنا اس کے لیے پیسہ, اور وہ ٹریکٹر آئے نہیں آئے, پیسہ غائب. اس میں شروع میں محترمہ بے نظیر کا بھی نام تھا, لیکن بعد میں پھر ریفرنس میں سے ان کو نکال دیا گیا کیونکہ وہ مرڈر ہو گئیں, اور اس طرح صرف زرداری صاحب پہ وہ کیس باقی رہ گیا, ورنہ شاید زندہ ہوتی تو ان کا بھی نام چلتا رہتا. اب چارج شیٹ کے مطابق گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہم نے 1994 میں یہ ٹریکٹرز کی اسکیم لانچ کی تھی, اور جو ٹریکٹر ہم نے خریدنے تھے اس میں خرید و فروخت قیمتیں زیادہ لگا کے خریدے گئے. جو بھی کیا گیا اس میں ہمیں 268 ملین روپے کا نقصان ہوا, یعنی دوسرے لفظوں میں تقریباً 27 کروڑ روپے کا نقصان ہوا, جو کہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک جو اس زمانے میں جو آج زرعی ترقیاتی بینک کہلاتا ہے اس نے نقصان اٹھایا, اور تقریباً کوئی 1.7 بلین کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نقصان اٹھایا اس میں, کیونکہ قیمتیں زیادہ لگا کے ادھر کم قیمت پہ خریدے گئے. اب جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا جی کہ بات بڑی سیدھی ہے, ہمارے پاس تو اوریجنل ریکارڈ اس کا ہے کوئی نہیں. اس کے بعد بات ختم وہاں پہ, کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ ریکارڈ نہیں ہے, لہذا وہ کیا ڈیفینڈ کرتے. تو عدالت نے ان کو لازماً اس چیز کے اوپر سرزنش وغیرہ کی اور کہا کہ آپ جناب 7 سال کے بعد آ گئے اور آپ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. لیکن عدالت نے یہ نہیں پوچھا کہ ریکارڈ گیا کدھر, کون ذمہ دار ہے, اس کی کیا تحقیقات ہوئیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ ریکارڈ رکھا کس کے پاس تھا, ریکارڈ کیپر کون ہے, اور وہ ذمہ دار تھے, انہوں نے ریکارڈ کہاں رکھا. یہ پوچھنے کا کوئی ضرورت ہی نہیں اس کے پوچھنے کی, بس ٹھیک ہو گیا, ریکارڈ گم, معاملہ ٹھپ. انہوں نے کہا جی کہ وہ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ یعنی جو احتساب عدالت تھی, چیف جسٹس نے کہا انہوں نے بالکل ٹھیک چھوڑا, آپ ریکارڈ نہیں لے کے آئے, انہوں نے فرسٹ کلاس کام کیا, آپ کو ان کو چھوڑ دیا. اب بھی ریکارڈ نہیں ہے تو لہذا آپ اٹھائیں اپنا بوریا بستر اور جائیں یہاں سے. تو اس طرح یہ قصہ وہاں پہ ختم ہوا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نیب کے اکثر کیس جب ان کو لیٹ کیا جاتا ہے, ڈیلے کر دیا جاتا ہے, لمبا سال, آپ یوسف گیلانی کا کیس دیکھ لیں, 8-9 سال ہو گئے ہیں. آپ راجہ پرویز اشرف کا کیس دیکھ لیں, 8-9 سال ہو گئے ہیں. ان کو لمبا اسی لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ بھول جائیں, ان کی نظروں سے نکل جائے, پھر آپ کہیں جی پتہ نہیں اس میں کئی لوگ نیب میں بدلے ہیں, ہمیں کیا پتہ کون لے گیا, اب ان کا ریکارڈ نہیں. اور میں نے سنا ہے کہ ان ہمارے پرانے وزیر اعظم جو ہیں 2 ایک, ان کا بھی ریکارڈ وہاں پہ موجود نہیں ہے, وہ غائب ہو چکا ہے. لہذا وہ مزے میں ہے, جب بھی کبھی بات آئے گی تو یہی نکلے گا کہ جی ریکارڈ ہی نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح مافیا آپریٹ کرتی ہے اور اس کی مدد کس طرح کی جاتی ہے. ہمارے محترم آغا سراج درانی, ان کو پچھلے ہفتے ہی
نیب نے کراچی سے اریسٹ کیا کیونکہ ان کے خلاف بہت سارے شواہد وغیرہ جو ہیں وہ نیب کے کہنے کے مطابق وہ ان کے خلاف کیس کو ثابت کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جیل میں بند کر دیا، جیل تو کبھی مافیا کے لوگ تو جیل میں رہ ہی نہیں سکتے، ان کے لیے تو بڑا اچھا انتظام ہونا چاہیے۔ چنانچہ سندھ گورنمنٹ جو کہ کرپشن میں پروٹیکشن دیتی ہے اپنے لوگوں کو، کیونکہ سب اس میں ملوث ہیں، تو انہوں نے بڑا اچھا انتظام کیا، جیل سے نکلوایا، ان کو اپنے گھر میں رکھا اور کہا جی ہم نے گھر کو جیل ڈکلیئر کر دیا ہے۔ کیسا اچھا انتظام ہو گیا، گھر میں رہ گئے۔ جب آپ لوگوں کو جیل میں اے سی دیں، لوگوں کو پوری آرام اور ان کا خیال رکھیں کہ ان کے ساتھ ملازم بھی وہاں پہ ہو، کھانا بھی گھر سے آئے، اس کو کتے نے کاٹا کہ وہ آپ کے پیسے واپس کرے؟ وہ کیوں کرے گا؟ وہ تو الٹا آپ کے اوپر بوجھ بنا، وہ تو مزے کر رہے ہیں، خرچہ آپ اٹھا رہے ہیں اور وہ گھر میں بیٹھا ہے۔ پھر آپ دوسرا دیکھیے، کیسز اور دیکھیں، یعنی یہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عاصم، اس کا کیس بھی لمبا ہو رہا ہے، اسی طرح چل رہا ہے عمروں سے، ایک وقت آئے گا اس کا بھی ریکارڈ نہیں ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ اس کا ریکارڈ نہیں۔ حالانکہ وزارت داخلہ نے، جب چودھری نثار وزیر داخلہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ 200 گھنٹے کی اس کی اعترافی بیانات کی ویڈیوز موجود ہیں، 460 یا 62 ارب روپے کا اس نے ڈز لگائی۔ یہ کیلکولیٹڈ چیز تھی، لیکن وہ آزاد ہے، جہاں مرضی دنیا میں پھرے۔ عدالتوں نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ ملک سے باہر بھی جا سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، کوئی ECL پہ نام نہیں، کچھ نہیں۔ بالکل آئندہ بھی کرپشن ان کو کرنی چاہیے، لوٹنا چاہیے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے، اس وجہ سے کہ یہاں تو ان کو سزا تو ہے ہی نہیں اس چیز کی۔ پھر آپ دیکھیں شرجیل میمن، ان کو جیل میں رکھا، اسپتال میں جا کے ہاسپٹل میں داخل کر دیا۔ وہ ہاسپٹل میں رہتے تھے، دن کو وہاں آرام فرمانا، رات کو اپنے گھر جا کے سونا، صبح پھر آ جانا۔ ہاسپٹل کی ایمبولینس گھر چھوڑ کے آتی تھی اور صبح ایمبولینس جا کے واپس لے آتی تھی، تاکہ دن میں اگر کوئی آئے تو اس کو ہاسپٹل میں ملاقات ہو جائے۔ وہاں بیٹھے، محفلیں چل رہی ہیں شراب کی، ہر طرح کی۔ جب شراب پکڑی گئی تو سندھ گورنمنٹ نے اس کا ٹیسٹ کروانا تھا، ٹیسٹ کروایا تو وہ ساتھ ہی شاید بن گیا۔ چیف جسٹس اتنا سا منہ لے کے واپس آ گئے۔ وہ تو واپس تو پہلے ہی آ گئے تھے، لیکن اس کے بعد بولے ہی نہیں۔ ان کو بھی سمجھ لگ گئی کہ اس مافیا کے سامنے ان کا بھی کوئی بس نہیں چلے گا۔ اب ان حالات کو سوچتے ہوئے کیا کوئی حل ہے کہیں کہ اس ملک کو سیدھا کیا جا سکے؟ یہاں پہ کرپشن، لوگ کہتے ہیں کرپشن کو چھوڑیں جی، مہنگائی ہو گئی، ادھر چلیں یہ وہ بھائی ہر چیز کی جڑ کرپشن ہے۔ اگر آپ کے ہاں گورننس ٹھیک نہیں تو وہ بھی کرپشن کی وجہ سے، کیونکہ لوگ اچھی جگہوں پہ جہاں کمائی ہو سکتی ہے وہاں پہ اپنی اپوائنٹمنٹ کروانا، پیسے دے کے اپنا کام کروا لیتے ہیں، پھر جا کے خود مال بنانا شروع کر دیتے۔ تو مہنگائی ہو یا گورننس کے ایشوز نکلیں، جو جیو چاہے ہوتا رہے، ان کو کیا، وہ تو آئی اسی وجہ سے تھے کہ انہوں نے پیسے بنانے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ ایک اتنا بڑا المیہ ہے اس ملک کے ساتھ، جہاں کم از کم میرے ذہن میں کچھ نہیں آتا کہ اس کا کیا حل ہے، لیکن اندر سے کٹتا رہتا ہوں، سڑتا رہتا ہوں کہ یہ ظلم کب تک چلے گا۔ یہ ملک تو اس طرح تو بالکل خالی ہو جائے گا یہ ملک، کیونکہ یہاں پہ کسی کو فکر نہیں ہے، نہ عدالتوں کو فکر ہے، نہ ہی نیب کو فکر ہے، نہ FIA کو فکر ہے، نہ آپ کے FBR کو۔ ہر محکمہ خدا جانے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کب تک کھاتے رہیں گے اور کیا یہ ملک کب تک چلتا رہے گا۔ یہ بڑی انتہائی تکلیف کی بات ہے، سمجھ نہیں لگتی کہ اس کا کیا کیا جائے، پتہ نہیں۔ یا عوام بھی بے حس ہو چکے ہیں کہ وہ انہی کی طرفداری کرتے ہیں اور کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ لازماً کہیں خرابی ہے ہماری، کو بدنصیبی ایسی ہے جو ہمارے آڑے آئی ہوئی ہے، جس سے ہمارا مستقبل انتہائی تاریک نظر آتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔